सोवियत यूनियन की तोड़ फोड़ के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मार्क्सिज्म अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, मगर मेरा ये दावा है और कहना है कि फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ की ज़िंदगी, उनकी लाइफ पॉलिटिकल आइडियाज़ की ज़िंदगी या पॉलिटिकल रियासतों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। एक छोटी सी मिसाल ही ले लीजिए कि आज से 2600 साल पहले जब अफलातून ने अपनी किताब लिखी द रिपब्लिक, तो उस पर जितनी कोशिशें हुई कि एक ऐसा रिपब्लिक वाकई कायम कर दिया जाए, वो तमाम की तमाम कामयाब नहीं रही। मगर क्या इसके नतीजे में अफलातून का जो नज़रियाती असर रसूख था, जो फ़लसफ़े के मैदान पे असर रसूख था, वो ख़त्म हो गया? हरगिज़ नहीं। अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड ने बल्कि ये कहा कि तमाम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी इज़ बट फुट नोट्स टू प्लेटो, यानी कि तमाम की तमाम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी दर हकीकत प्लेटो को ही जवाब दे रही है या उसको सपोर्ट कर रही है। कुछ ऐसा ही मामला मार्क्सिज्म के साथ भी है। कोई इंडिविजुअल रियासत जो कि सोशलिस्ट हो या मार्क्सिस्ट नज़रियात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हो, फेल हो सकती है और हुई भी हैं, मगर इससे कतई तौर पे ये नतीजा नहीं अखज़ कर लेना चाहिए कि मार्क्सिज्म की साइंटिफिक और फ़िलोसॉफ़िकल बुनियादें ही गलत हैं, क्योंकि सियासी मैदान के अंदर बहुत सारी और फैक्टर्स, बहुत सारे और मुहर्रिकात भी शामिल होते हैं, जिसके नतीजे में एक तहरीक कामयाब हो या और दूसरी तहरीक शिकस्त से दो चार हो जाती है। यानी मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके तमाम ख्यालात इंतहाई साइंसी हों, इंतहाई दुरुस्त हों, मगर फिर भी मुमकिन है कि हालात आपका साथ ना दें और आपको शिकस्त हो जाए। कुछ ऐसा ही मार्क्सिज्म के साथ भी हुआ। मगर सोवियत यूनियन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, किसी और वक्त किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मार्क्स के जो बुनियादी फ़िलोसॉफ़िकल ख़यालात थे, जो साइंसी नुक्ता नज़र था, क्या वो दुरुस्त है और क्या वो गलत, इस चीज़ पर रोशनी डालना चाहूँगा। तो मार्क्स और एंगल्स ने अपनी किताब सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में ये लिखा कि हम ये कहते हैं कि हमारी दो बुनियादी दरियाफ्त हैं। एक है द मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री और दूसरी है द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आइए सबसे पहले मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वाकई हैज़ इट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, क्या आज भी वो दुरुस्त है या गलत। पुराने ज़माने में फ़लसफ़े में बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात डिस्कस होते थे, हत्ता कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी में डिस्कस होती थी, यानी कि कुदरत के हवाले से भी बातचीत होती थी। यानी कि आज जिसको हम साइंस कहते हैं या नेचुरल साइंस या नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं, दर हकीकत एक ज़माने में वो फ़लसफ़े का हिस्सा हुआ करती थी। इसी तरह सियासत और मईशत और तारीख़ पर जो लोग लिखा करते थे, उनको भी बुनियादी तौर पर फ़िलासफ़र ही माना जाता था, मगर आजकल की दुनिया में उनको फ़िलासफ़ी से अलहदा कर दिया गया है। तो लिहाजा फ़लसफ़े के मैदान में वो बुनियादी सवाल बच गए हैं जो कि दर हकीकत फ़लसफ़े की शुरुआत में भी शामिल हैं, उसकी बुनियादों में भी शामिल हैं, जिनको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस। बहुत मोटा सा लफ्ज़ है, मगर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं समझना। इसका मतलब ये थियरी ऑफ नॉलेज क्या है। हाउ डू यू नो व्हाट यू थिंक यू नो, आप कैसे हकीकत को जानते हैं। कदीम फ़लसफ़े ने और इनफैक्ट ना सिर्फ फ़लसफ़े ने, लोगों ने इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब दिया, क्योंकि कुदरत के अंदर वो ये नहीं देख सकते थे कि बारिश क्यों पैदा होती है, वॉल्केनोज़ क्यों फट जाते हैं, ज़लज़ले क्यों आते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि इनके पीछे भी कोई विल शामिल है, कोई सोच शामिल है जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो हम देख नहीं सकते। बारिश अगर आती तो बारिश के पीछे भी कोई विल है, कोई दिमाग है जो ये सोच रहा है, जो ये करवा रहा है, मगर सिर्फ उस दिमाग के बारे में ये कहा जा सकता है कि हम उसको देख नहीं सकते, वो हिडन है, वो बातिन है। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि बारिश के पीछे कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी फोर्स है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिससे बोल चाल नहीं की जा सकती, वो बल्कि इस कुदरत, इस फितरत से बाला है, एक मेटाफिज़िकल दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लिहाजा उन्होंने बारिश की भी देवता बना ली, उन्होंने वॉल्केनोज़ की देवता बना ली, उन्होंने अर्थक्वेक्स की देवता बना ली, उन्होंने समुद्रों की, आसमानों की, ज़मीन की मुख्तलिफ देवताएं बनाई। फ़िलासफ़र्स ने भी कुछ ऐसा ही काम किया। सिर्फ उन्होंने इन चीज़ों की देवताएं नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस हैं जो इस दुनिया के अंदर नहीं हैं, बल्कि एक मेटाफिज़िकल ट्रांसेंडेंटल दुनिया के अंदर है, एक तस्वराती दुनिया के अंदर है, एक ख्यालों की दुनिया के अंदर है। इसको कहते हैं आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़ी। और प्लेटो ने इसका इजहार किया जब प्लेटो ने यह कहा कि हमारी कायनात और इस दुनिया के अंदर तमाम जो मादे की बनी हुई चीज़ें हैं, उनके पीछे एक चंद बुनियादी असूल हैं, मगर वो असूल इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। वो असूल अपने परफेक्ट फॉर्म में, अपनी परफेक्ट शक्ल में
ایک اور دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جس کو ہم ایک مادی دنیا نہیں کہیں گے بلکہ ایک میٹا فزیکل دنیا کہیں گے, ایک ٹرانسینڈنٹل دنیا کہیں گے, ایک ایسی دنیا کہیں گے جہاں پہ تصورات ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ تصورات اس دنیا کے اندر ٹائم لیس ہیں, ایٹرنل ہیں, ایبسلیوٹلی پرفیکٹ ہیں. اور جب ہم اس مادی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, در حقیقت ہمارے مائنڈ, ہمارا دماغ ان تصورات کو گراسپ کرتا ہے جو کہ ایٹرنل ہیں. تو لہٰذا اس آئیڈیلسٹک فلسفی کے تحت مادی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اصول و قوانین مادی دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش نہیں تھی بلکہ ایک میٹا فزیکل دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش تھی. یہ کہنا انتہائی ضروری ہے کہ اس آئیڈیلسٹک اپسٹمالوجی کے ساتھ ساتھ ہی اور بیک وقت ایک مٹیریلسٹ اپسٹمالوجی بھی پیدا ہو چکی تھی. ارسطاٹل اس کی نمائندگی کرتا تھا اور وہ کہتا تھا نہیں, اس مادی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اصول و قوانین اس ہی مادی دنیا کے اندر ہم نے تلاش کرنے. یہ دونوں اپسٹمالوجیز بیک وقت ساتھ ساتھ چلتی رہیں, مگر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ جو ڈومینیٹنگ نقطہ نظر تھا اینشنٹ اور میڈیول دنیا کے اندر وہ بہرحال آئیڈیلسٹک نقطہ نظر ہی تھا, اور جو مٹیریلسٹ پوائنٹ آف ویو بھی تھا اس کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل کا, کسی نہ کسی قسم کا آئیڈیلزم کہیں نہ کہیں پر شامل کر لیا جاتا تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ ہماری ابھی معلومات اور انڈرسٹینڈنگ اور سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ دنیا کے بارے میں اتنی ایڈوانس تھی ہی نہیں. ہم اتنی فطرت اور قدرت کے بارے میں سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم تمام قدرت کے اندر ہونے والی چیزیں قدرت سے ہی سمجھا سکیں. اب جیسے جیسے انسان کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ قدرت کے بارے میں بڑھتی چلی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ نظر بھی بڑھتا چلا گیا کہ قدرت کے اندر جو مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جو مختلف اعمال ہم دیکھتے ہیں, جو مختلف پروسیسز ہمیں نظر آتے ہیں, وہ قدرت کے ہی اپنے مادے کی فطرت سے ایکسپلین کرنے ہیں. مادے کی اپنی کچھ پراپرٹیز ہیں جو کہ اس کی فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور ان پراپرٹیز اور مادے کی اس فطرت کے نتیجے میں اس نے لا محالہ یعنی کہ وداؤٹ ایکسیپشن آف نیسیسٹی, ضروری طور پہ, جبری طور پہ ایک طرح ہی ایکٹ کرنا ہے. اور سائنسدان کا کام یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے, ایکسپلین کرے کہ مادہ کیوں اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے, مگر کس بنیاد پہ, مادے سے اوپر والی دنیا کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مادی دنیا کی صفت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے. یہ انلائٹنمنٹ کا ایک انٹلیکچوئل ٹیمپرمنٹ تھا. اگرچہ بہت سارے انلائٹنمنٹ کے تھنکرز ڈیسٹک تھے, یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا دیا ہے اور پھر کائنات کے کچھ اصول و قوانین بنا دیے. گاڈ از لائک اے واچ میکر, دا بلائنڈ واچ میکر. انہوں نے وہ قانون بنا دیے اور اب گھڑی کی طرح قانون جو بنے ہیں, جو مادے کی اپنی فطرت ہے اس کے حساب سے وہ قانون چل رہے ہیں, جاری و ساری ہیں. یہ خیال و تصور ہمیں میڈیول فلسفی میں بھی ملتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ارلی ڈیولپمنٹس ہمیں میڈیول فلسفی میں ہی مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں ابن سینا کی سیکنڈری کازز میں یہی نقطہ نظر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کائنات کی فطرت بنا دی ہے, اور اب کائنات کے اندر جو مادہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے, اس کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ اپنی فطرت کے مطابق ہی چلے گا. اور سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ دریافت کرے کہ اس کی کیا صفت ہے, اس کی کیا فطرت ہے, وہ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے, اور یہی در حقیقت سائنٹیفک لاز کی ڈسکوری ہے. اب یہ انلائٹنمنٹ کا آئیڈیا کہ قدرت کو آپ نے قدرت کی ہی پراپرٹیز سے ایکسپلین کرنا ہے, وہ جب تاریخ, پالیٹکس, اکنامکس, سوسائٹی کے اوپر لاگو کیا گیا, یعنی کہ انسانوں کے اوپر لاگو کیا گیا, تو اس سے نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ انسانی تاریخ میں جو مختلف اعمال ہوئے ان کو آپ نے کسی ایسی کاز سے ایکسپلین نہیں کرنا جو کہ انسانوں سے بالا ہے, جو کہ میٹا فزیکل ہے, بلکہ آپ نے جس طرح سے قدرت کے اندر مختلف پروسیسز کو قدرت کی فطرت سے ایکسپلین کیا, اسی طرح تاریخ کے پروسیسز کو تاریخ کے اندر, انسانوں کے اندر, انسانوں کی سماج کے اندر جو ایکسپلینیشن ہے, کازز ہے, انہی سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, انہی سے ایکسپلین کرنا ہے, انہی سے سمجھنا اور سمجھانا ہے. یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسپلین دا ورلڈ فرام دا کنڈیشنز آف دا ورلڈ. دنیا کو آپ نے دنیا کے حالات سے ہی ایکسپلین کرنا ہے.
اب جب انلائٹنمنٹ تھنکرز نے اسی اصول کو سماج پہ اپلائی کیا کہ جیسے قدرت کے اندر قدرت یا مادے کی فطرت سے ہی آپ نے سمجھانا ہے کہ کوئی چیز کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو اسی طرح سماج کے اندر جو حالات زندگی ہیں ان سے ہی آپ نے سمجھانا ہے کہ سماج کے اندر کچھ اعمال کیوں ہو رہے ہیں، کرائم کیوں ہو رہی ہے، شادیاں کیسے ہوتی ہیں کیسے نہیں ہوتی، سیاست کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، کس قسم کی ہوتی ہے. یہ آپ نے بات میٹے فزیکل دنیا سے ایکسپلین نہیں کرنی، بلکہ اس کی کوزیلٹی، اس کی وجوہات اسی سماج کی حالات میں سے دریافت کرنی ہے. تو فلسافیکلی جو سب سے اہم سوال جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی وہ یہ تھا کہ ہمارے خیالات کہاں سے آتے ہیں. تو پرانے زمانے میں نے آپ کو جواب دیا کہ کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ ہمارے خیالات ایک میٹے فزیکل ریلم سے ہمارے دماغ میں آتے ہیں، یا ہمارا دماغ ان خیالات کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو در حقیقت کسی میٹے فزیکل ریلم میں ہے. اب جب انلائٹنمنٹ کا ایک پورا پروسیس شروع ہوا اور اس کی ٹیمپرمنٹ نے لوگوں کے دماغ پر اثر انداز ہونا شروع کیا، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو سماج کے اندر مختلف واقعات ہیں ان کو سماج کے ہی حالات سے ایکسپلین کر سکیں. تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خیالات در حقیقت سماج کے حالات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو خیالات ہیں وہ مزید ان حالات کو تبدیل کرتے ہیں. یہ نقطہ نظر ہمیں فرینچ انسائکلوپیڈیس میں آلریڈی مل جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں 17th 18th سینچری کے اندر بآسانی یہ نقطہ نظر مل جاتا ہے کہ حالات کے نتیجے میں لوگوں کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی سوچ کے نتیجے میں حالات تبدیل ہوتے ہیں. یہ بات جو ہے 17ویں 18ویں صدی کے اندر تقریباً انلائٹنمنٹ تھنکرز، تمام انلائٹنمنٹ تھنکرز قبول کر چکے تھے. پولیٹیکل سائنس میں ہمیں جہاں میکیاویلی نظر آتا ہے وہاں ہابز نظر آتا ہے، ہمیں لاک نظر آتا ہے، ہمیں کانٹ نظر آتا ہے. تو یہ تمام جو تھنکرز تھے وہ اسی میتھڈالوجی کو فالو کرتے تھے کہ آئیڈیاز کو ایکسپلین کرتے تھے حالات کے نتیجے میں، اور حالات کو ایکسپلین کرتے تھے کہ جب نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوئے اس سے نئے حالات پیدا ہو گئے. مگر غور کیجئے کہ یہ تو ایک چکن اینڈ ایگ قسم کا مسئلہ بن گیا. ڈڈ دا چکن کم بیفور دی ایگ؟ کیا انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی؟ حالات جو ہیں اس کے نتیجے میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں، خیالات کے نتیجے میں نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں، نئے حالات کے نتیجے میں نئے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہیگل کی بریلینس یہ تھی کہ اس نے یہ سمجھایا کہ حالات اور خیالات در حقیقت ایک پروسیس آف ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے. یہ رینڈم نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بھی تصور ذہن میں آیا اور جس طرح سے آپ کا جی چاہیا آپ نے سماج کو تبدیل کر دیا، اور پھر سماج میں نئے حالات پیدا ہوئے، اور پھر جس طرح کے آپ کے خیالات آئے پھر تبدیل کر دیا. یہ کوئی رینڈم پروسیس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈائلیکٹیکل ایوولوشن کا پروسیس ہے. یہ ایک ایوولوشن کا نام ہے جو کہ متضاد خیالات اور متضاد قوتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اب یہیں سے مارکسزم، یا جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ کا مادی تصور، شروع ہوتا ہے. کیونکہ مارکس انلائٹنمنٹ تھنکرز سے جو اختلاف کرتا ہے وہ ہیگل کی بنیاد پہ ہی کرتا ہے، مگر ہیگل کو وہ الٹا مڑوڑ دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے مارکس کہ سب سے پہلے ہیں نیچرل کنڈیشنز، یعنی کہ قدرت کے اپنے حالات و واقعات، اور ہم کسی نہ کسی نیچر میں رہتے ہیں. یعنی کہ کچھ انسان گراس لینڈز میں رہتے ہیں، تو کچھ انسان جنگلات میں رہتے ہیں، تو کچھ صحرا میں رہتے ہوں گے، کچھ سنو کورڈ ایریاز میں رہتے ہوں گے. اور سب سے پہلے انسان نے انہی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے جو اس کو قدرت سے ملے ہیں، اگرچہ انسان خود بھی اس قدرت کا حصہ ہے. جب انسان قدرت کو تبدیل کرتا ہے، اپنے حق میں تبدیل کرتا ہے، تو وہ قدرت میں نئے حالات پیدا کر دیتا ہے. اب وہ نئے حالات جو انسان نے قدرت کے اوپر اثر انداز ہو کے پیدا کیے ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نئی سوچ پیدا ہوتی ہے. پھر وہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، پھر اس کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طرح کر کے یہ پروسیس آگے جاری رہتا ہے. یعنی کہ اس پروسیس کی ایک نیچرل سائڈ بھی ہے کہ انسان نے کس طرح سے قدرت کو تبدیل کیا، اور ایک ہیومن سائڈ بھی ہے کہ اس عمل میں، کہ جس عمل میں ہم قدرت کو تبدیل کر رہے تھے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. یہ جو پہلو ہے، یہ جو ایوولوشن ہے، اس کے پیچھے جو موٹر آف ہسٹری، جو ایکٹیویٹی ہے، وہ ہے انسان کی وہ سوچ اور عمل جس کو ہم لیبر کہتے ہیں، جس کو ہم وہ ایکٹیویٹی کہتے ہیں، کام کرنے کا عمل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ ہابز، لاک
یا جان ژیک روسو کو پڑھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کا تجزیہ اگرچہ حالات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حالات سے ہی وہ خیالات و تصورات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ٹوٹلی اے ہسٹوریکل نقطہ نظر ہوتا ہے، اس سینس میں کہ وہ تاریخ کی ایولیوشن کو بالکل نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں ایک فرضی اسٹیٹ آف نیچر قائم کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک سول سوسائٹی قائم کی جاتی ہے جس کے یہ خیالات ہوتے ہیں، یہ اس کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو مارکس اسی اے ہسٹوریسزم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے آئیڈیاز کی اپنی ایک ایولیوشن ہے، وہ ایسی ایولیوشن ہے جو ہماری سوسائٹی کے حالات کی ایولیوشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہی ہیگل کا بنیادی مدعا بھی تھا، صرف ہیگل نے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جس کو کہ ہم آئیڈیلسٹک کہیں گے، جبکہ مارکس نے اس پورے پروسیس کے سینٹر میں لیبر کے پروسیس کو ڈالا۔ آئیے مارکس کے اپنے الفاظ میں یہ بات سنتے ہیں۔ مارکس لکھتے ہیں، انسان جس طریقے سے اپنا رزق پیدا کرتا ہے اس کا انحصار سب سے پہلے اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کے وجود میں رہنے کے اصل ذرائع کس نوعیت کے ہیں جنہیں دوبارہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی قدرت سے آپ کو کیا ذرائع ملیں جن کو ریپروڈیوس کرنا ہے، جن کی پروڈکشن میں حصہ لینا ہے۔ آگے مارکس لکھتے ہیں، پیداوار کے اس عمل کو محض افراد کے جسمانی وجود کی پیداوار نہیں سمجھا جانا چاہیے، یعنی کہ صرف فزیکلی آپ ریکریٹ اور ریپروڈیوس نہیں ہو رہے، کیا ہو رہا ہے پھر، بلکہ یہ ان افراد کی سرگرمی کی ایک مخصوص شکل ہے، ان کی زندگی کے اظہار کی ایک مخصوص شکل ہے، ان کی طرف سے زندگی کا ایک مخصوص انداز ہے۔ جیسا کہ افراد اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں، لہٰذا وہ کیا ہیں؟ ان کے پیداوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دونوں کے ساتھ، یعنی جو وہ پیدا کرتے ہیں اور کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح افراد کی فطرت ان کی پیداوار کو تعین کر۔ اس پیراگراف کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس پیراگراف میں بہت ساری ابہام مارکسزم کے حوالے سے کلیریفائی ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں۔ مارکس یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے خیالات و تصورات غیر اہم ہیں، ہرگز نہیں۔ مارکس یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ایکٹیویٹی اور مادی حالات جو ہیں وہ غیر اہم ہیں، ہرگز نہیں۔ مارکس یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں کے درمیان تعلق نہیں، وہ تو پہلے ہی اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تعلق جو ہے در حقیقت ڈائلیکٹکلی آگے کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ آپ کے خیالات آپ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ در حقیقت آپ کی زندگی ہے ہی یہ چیز۔ یو آر واٹ یو ڈو، سوسائٹی از واٹ اٹ ڈز، ایز اٹ لیوز سو اٹ از۔ یہ مارکس کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ نے سماج کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے کسی انسان کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، کیونکہ اس کی ایکٹیویٹی میں سے ہی اس کے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے، اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں ہی اس کے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے۔ وہ ایکٹیویٹی جب کر رہا ہوگا تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ میں اس کو کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہوں۔ اس ایکٹیویٹی سے ڈسکنیکٹڈ کوئی آئیڈیا اس کے ذہن میں نہیں آنے لگا، کیونکہ اس کا ذہن ہی اس ایکٹیویٹی کے اندر ٹوٹلی جذب ہوا ہوا ہے، وہ اس ایکٹیویٹی کے اندر جذب ہوا ہوا ہے، تو لہٰذا اسی ایکٹیویٹی میں سے نئے خیالات پیدا ہوں گے۔ اب وہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ ایکٹیویٹی ہے کہ وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ آپ کی قدرت کے ساتھ، آپ کی سراؤنڈنگز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ انسان کا نیچر کے ساتھ میٹابلزم ہے، مگر نیچر بذات خود انسان تبدیل بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ یعنی کہ یہ وہ نیچر نہیں ہے جو بالکل پیور نیچر ہے جس کو انسان نے تبدیل نہیں کیا، نہیں، میں نے اس کو تبدیل کیا۔ اس تبدیل شدہ فطرت قدرت کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، یعنی کہ ہماری محنت در حقیقت وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں نمبر ایک ہم سوچ بھی رہے ہیں اور ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ کوئی عمل سوچے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اگر میں گاڑی بنا رہا ہوں، میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں، میں اینٹیں لگا رہا ہوں، میں لیکچر آپ کو سنا رہا ہوں، تو ان تمام چیزوں کے اندر ایک میری جسمانی قوت بھی استعمال ہو رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں ہاتھ سے اینٹیں لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی اور کام کر رہا ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم مجھے ظاہری بات ہے سوچنا بھی پڑ رہا ہے نا کہ میں اس کی کٹائی کیسے کروں، میں اینٹ کہاں پہ لگاؤں، میں اگلی بات کیا کروں، میں ویڈیو کیسے بناؤں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی کہ لیبر جو ہے وہ ایک طرف ایکٹیویٹی بھی ہے تو دوسری
طرف وہ تھنکنگ بھی ہے، دونوں پروسیسز اکٹھے ہیں۔ یہ جو لیبر کی ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس کے نتیجے میں ہم قدرت پر اثر انداز ہو کے قدرت کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسائش پیدا ہوں، ہمارے لیے رزق پیدا ہو، ہمارے لیے زندگی میں آسانی پیدا ہو، اس کے نتیجے میں نہ صرف ہم قدرت کو تبدیل کرتے ہیں بلکہ ہم خود بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں، ہمارے خیالات تبدیل ہوتے جاتے ہیں، قدرت بھی تبدیل ہوتی ہے اور ہم بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ کس پروسیس کی وجہ سے؟ لیبر کی وجہ سے۔ اسی آئیڈیا کو مارکس لفظ دیتا تھا پریکسس، یعنی کہ جو ایکٹیویٹی، پریکٹس اور تھنکنگ دونوں چیزوں کو کمبائن کرتا ہے، دونوں چیزوں کو جوڑتا ہے۔ آئیے اسی تصور کو کارل مارکس کے اپنے الفاظ میں سنتے ہیں۔ مارکس لکھتے ہیں، محنت سب سے پہلے ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اور قدرت دونوں شریک ہوتے ہیں، قدرت بھی شریک ہے، انسان بھی شریک ہے، اور جس میں انسان اپنی مرضی سے اپنے اور قدرت کے درمیان مادی اثر نو عمل کو شروع کرتا ہے، منظم کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے لیبر کے ذریعے قدرت کو کنٹرول کرتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اپنی آسائش کے لیے۔ مارکس لکھتے ہیں، وہ قدرت کی اپنی قوتوں میں سے ایک کے طور پر اپنے آپ کو قدرت کے قوتوں کے مخالف کرتا ہے۔ ہائے ہائے، کتنا مزیدار فکرہ ہے کہ وہ قدرت کا حصہ ہے، انسان بھی قدرت کا حصہ ہے، اور وہ قدرت کی ایک قوت ہے، بنائی ہوئی قوت ہے، مگر وہ قدرت کے ہی خلاف اپنی فطرت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے قدرت کو تبدیل کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس میں سے بینیفٹ انسان کو ہو، قدرت میں سے فائدہ انسان کو ہو۔ قدرت کی پیداوار کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کے لیے وہ اپنے بازو اور ٹانگوں، سر اور ہاتھ، اپنے جسم کی فطری قوتوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ اس طرح ظاہری دنیا پر عمل کر کے وہ اس میں تبدیلی لا کر وہ بیک وقت اپنی فطرت کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی غور کیا آپ نے؟ کتنی مزیدار قسم کی بات ہے کہ انسان اپنی فطرت کو تبدیل کر رہا ہے، قدرت کو تبدیل کرنے کے عمل میں اپنے آپ کو تبدیل کر، وہ اپنی سوئی ہوئی قوت کو جگاتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے حکم کی اطاعت میں کام کرے۔ اپنے اندر جو اس کی قوت ہے، لیبر کرنے کی کیپیسٹی، اس کو جگاتا ہے، اور جگا کے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ قدرت وہی کچھ کرے جس سے کہ انسان کو فائدہ ہو سکے۔ مارکسزم کے مخالفین، جس میں لبرلز بھی شامل ہیں اور کنزرویٹوز بھی شامل ہیں، مارکس کی اس تحریر کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ کے اندر صرف اور صرف ایک ہی چیز اہم ہے اور وہ ہے معاشی فیکٹر۔ وہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں مارکسزم کو جیسے کہ مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ خیالات تو غیر اہم ہیں، صرف مادی اور معروضی حالات اہمیت رکھتے ہیں۔ بلکہ مارکس کی اپنی زندگی کے اندر یہ الزام مارکسزم پہ لگتا آیا اور اینگلز نے اس کا بخوب جواب دیا۔ آئیے ذرا جواب سنیے۔ اینگلز لکھتے ہیں، تاریخ کے مادی تصور کے مطابق زندگی کی پیداوار اور افزائش نسل یعنی کہ ریپروڈکشن آف دا اسپیشیز آخری صورت میں تاریخ کا تعین کرنے والے عنصر ہیں۔ آخری صورت میں، ان دا لاسٹ انسٹنس، وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ آگے اینگلز کہتے ہیں، نہ مارکس اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے زیادہ کچھ اور برقرار رکھا۔ ہم نے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہا ماں سوائے اس کے کہ ان دا لاسٹ انسٹنس، یعنی کہ تاریخ کی آخری صورت میں جا کے یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آگے غور سے سنیے گا اگلا جملہ۔ اینگلز لکھتے ہیں، اب جب کوئی آ کر اس سے یہ غلط نتیجہ اخذ کرے کہ معاشی عنصر واحد عنصر ہے تو وہ سابقہ تصور کو ایک بے معنی، تجریدی اور مضحکہ خیز فکرے میں تبدیل کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ تاریخی کا مادی تصور یہ ہے کہ صرف اور صرف اکنامک فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں، صرف اکانومی امپورٹنٹ ہے، صرف مٹیریل کنڈیشنز امپورٹنٹ ہیں، یہ بالکل مذاق کرنے کے برابر ہے، مضحکہ خیز قسم کا فکرہ ہے۔ یہ اینگلز نے لکھا۔ آگے سنیے، معاشی صورتحال بنیاد ہے، لیکن سپر سٹرکچر کے مختلف عوامل، کیا چیزیں شامل ہیں سپر سٹرکچر میں؟ طبقاتی جدوجہد کی سیاسی شکلیں اور اس کے نتائج، آئین وغیرہ جو خونخوار جنگوں کے بعد فاتح طبقات نے قائم کیے ہیں، قانونی شکلیں، اور یہاں تک کہ ان سب
کی دماغ میں عکاسی، شرکا کے دماغ میں حقیقی جدوجہد، سیاسی، نظریاتی، فلسفیانہ نظریات، مذہبی تصورات اور ان کے منظم عقیدے میں مزید ترقی، یہ سب تاریخی جدوجہد کے دوران اثر انداز ہوتے ہیں۔ سن لیا آپ نے، یہ سب چیزیں تاریخ کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی، مگر کیسے؟ اور بہت سے معاملات میں زیادہ تر ان کی شکل کا تعین کرتے ہیں، یعنی کہ ہسٹوریکل فارمز جو بنتی ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے بنتی ہیں، سپر سٹرکچر کی وجہ سے بنتی ہیں۔ آگے سنیں، ان تمام عوامل کے درمیان ایک باہمی رابطہ ہے۔ کن عوامل کے درمیان؟ یعنی کہ اکنامک فیکٹرز کے درمیان اور دوسرے فیکٹرز کے درمیان اور پولیٹیکل فیکٹرز اور فلسافیکل فیکٹرز اور ایڈیولوجیکل فیکٹر، سب کے درمیان ایک ریسپروسٹی ہے، ایک باہمی تعلق ہے۔ ان تمام عوامل کے درمیان ایک باہمی ربط ہے جس میں آخر کار لامتناہی حادثات کے ذریعے، یعنی اینڈلیس کنٹینجنسیز کے ذریعے، یعنی ان چیزوں اور واقعات کا جن کا ایک دوسرے سے باطنی تعلق اتنا دور دراز ہے یا ثبوت سے اس قدر نابلد ہے کہ ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں جیسا کہ ان کا کوئی وجود نہیں، معاشی عوامل اپنا ناگزیر کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے جملہ بڑا لمبا تھا، اس لیے میں آپ کو سادہ کر کے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا آپس میں ایک ربط ہے، ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے، جس میں اینڈلیس کنٹینجنسی شامل ہے، ایکسیڈنٹ شامل ہے، کوئی چیز ادھر جا رہی، کوئی چیز ادھر جا رہی، کوئی چیز ادھر جا رہی ہے، کوئی اس طرح لگ رہی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ مگر آخرکار ان تمام اینڈلیس کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں، ٹکراؤ کے نتیجے میں، کانٹرڈکشنز اور جدل کے نتیجے میں، اس عوامل کے نتیجے میں جو معاشی عوامل ہیں اپنا ناگزیر کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ان دی الٹیمیٹ اینڈ فائنل انالیسس جا کے جو اکنامک فیکٹرز ہیں وہ ایک رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخی مادیت کا کسی بھی تاریخی دور پر اطلاق پہلی ڈگری کی سادہ ایکویشن کے حل سے زیادہ آسان ہوتا، یعنی کہ اگر یہ سارے فیکٹرز نہ شامل ہوتے، سپر سٹرکچر کے ریسیپروکل ریلیشنز نہ شامل ہوتے، تب تو تاریخ کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا جیسے کہ y = mx + c سالو کرنا ہے۔ مگر نہیں، ایسا نہیں ہے دوستوں، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اور بڑے کمپلیکیٹڈ طریقے سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوسائٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ ان دا لاسٹ انسٹنس، آخری مرحلے میں جا کر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس ساری بات سے ہمیں پہلا نتیجہ تو یہ اخذ کر لینا چاہیے کہ مارکس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خیالات اہمیت نہیں رکھتے، آئیڈیاز آر ناٹ امپورٹنٹ۔ خدا کے لیے یہ بات ریپیٹ نہ کرنا کہ جی مارکس یہ کہہ رہا ہے صرف مادی معروضی حالات اہمیت رکھتے ہیں اور خیالات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ یہ ٹوٹلی غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ اگر مارکس کا یہ خیال ہوتا، تصور ہوتا کہ خیالات کی اہمیت ہی نہیں، تو ساری زندگی وہ اتنی بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھتا بیٹھ کے؟ ظاہری بات ہے اس کا یہی تصور تھا کہ خیالات کی اہمیت ہے، اور نمبر 2 اس کا یہ بھی خیال تھا کہ خیالات حالات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ صرف بات یہ تھی کہ وہ ان حالات و خیالات کو ایک ایوولوشن آف ہسٹری کے پورے پروسیس میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے قدرت کو ہم نے چینج کیا، تبدیل کیا، اور اس چینج اور تبدیل کرنے کے عمل میں ہم خود بھی تبدیل ہوئے، ہمارے خیالات بھی تبدیل ہوئے، ہم نے قدرت کو بھی تبدیل کیا، اپنے آپ کو بھی تبدیل کیا، اپنی فطرت کو بھی تبدیل کیا، اور ہماری ایک ایوولوشن ہوئی۔ اور یہ ایوولوشن بڑے کمپلیکیٹڈ طریقے سے ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں، مگر بہرحال یہ ایوولوشن اپنا رستہ اسی طرح دکھاتی ہے جس طرح کہ ایک دریا اونچائی سے نیچے اترتا ہے مگر گھوم گھوم کے اترے گا، سیدھی لکیر میں کبھی بھی نہیں اترے گا۔ اسی طرح تاریخ کے اندر بھی ہمیں ایک ایوولوشنری پروسیس نظر آتا ہے، ان سمپل سوسائٹی سے جو ہنٹر گیدرر سوسائٹیز تھیں آج کی انڈسٹریل سوسائٹی تک ہمیں ایک پروسیس نظر آتا ہے، مگر یہ ایک کمپلیکیٹڈ سا پروسیس ہے جس کے اندر بہت سارے فیکٹرز اس طرح اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ریسیپروکل ریلیشنز ہوتے ہیں، مگر اس کا تاریخ کا دھارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتے ہوئے نظر آتا ہے، کس طرح سے ہم نے قدرت کو تبدیل کیا اور قدرت کو تبدیل کرنے کے عمل میں اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور ہمارے آئیڈیاز اور ہماری مٹیریل کنڈیشنز دونوں بیک وقت تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں۔ دوسری بات بالکل یہ واضح ہو گئی کہ جب آپ کوئی پولیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستانی سوسائٹی کا انالیسس ہو یا وہ انڈین سوسائٹی کا ہو یا سوویت یونین کا ہو، تو اگر آپ صرف اور صرف اکنامک فیکٹرز تک محدود رہیں گے تو آپ ایک ظلم کر رہے ہیں، آپ مارکسزم کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ مارکس کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھی نظریات کو اگنور کر دو، پالیٹکس اگنور کر دو، کلچر اگنور کر دو، یہ سب چیزیں اگنور کر دو، صرف اکنامکس کو دیکھو، ہرگز نہیں۔
یہ تو بالکل غلط انالیسس ہے. مارکس بالکل اس کے الٹ بات کر رہا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی پولیٹیکل انالیسس کرنا ہے تو ان سب فیکٹرز کو ہولسٹکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے. کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ مارکسزم کا یہ مطلب ہے کہ اکنامکس از دا موسٹ امپورٹنٹ تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اس کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ تاریخ کے کسی ایک ایونٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے فیکٹرز اہمیت رکھتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ کوئی بھی ایک فیکٹر جوریڈیکل، ایڈیولوجیکل، کوئی بھی سپر اسٹرکچر، فلسافیکل فیکٹر جو ہے اس وقت ڈومینیٹ بھی کسی وجہ سے کر سکتا ہے. اکنامک فیکٹر کے اوپر بھی ڈومینیٹ کر سکتا ہے. جی ہاں، مگر جیسے ہی ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں تاریخ سے اور تاریخ کے لمبے دھارے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہنٹر گیدرر سوسائٹی کو کس طرح سے آپ کمپیئر کریں گے فیوڈل سوسائٹی، ان کے درمیان کیا فرق تھا، کیا سملیرٹیز تھی، کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایوولوشن ہوئی، تو پھر ہاں آف کورس اس پورے سیناریو میں جو اکنامک اسٹرکچر آف سوسائٹی ہے، اور بالخصوص اکنامک اسٹرکچر آف سوسائٹی سے مارکس کی مراد ہے ایکٹیویٹی آف لیبر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور یاد رکھیں ایکٹیویٹی آف لیبر صرف مٹیریل پروسیس نہیں ہے، انٹلیکچوئل پروسیس بھی ہے. اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ انسان اگر سماج کو چلاتا ہے تو کیا ایکٹیویٹی کر کے چلاتا ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس کے خیالات اس کی ایکٹیویٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی اس قدرت اور فطرت سے جڑی ہوئی ہے جس سوسائٹی کے اندر وہ رہتا ہے. مگر یہ قدرت اور فطرت وہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تھی یا جو کہ قدرتی طور پہ بنی تھی، بلکہ یہ وہ قدرت ہے جو ہم بیک وقت تبدیل بھی کر رہے ہیں. یہ ہیں مارکس کے بنیادی خیالات. اب مارکس نے یہ جو پوری کوشش کی وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جب ہم سوسائٹی کو اسٹڈی کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا نقطہ نظر ایک سائنسی نقطہ نظر ہونا چاہیے سوسائٹی کے حوالے سے، یعنی کہ وہ ایک سائنٹیفک انالیسس آف ہسٹری چاہتا تھا. آپ اس کو مٹیریلسٹ کہہ لیں، آپ اس کو سائنٹیفک کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ مارکس دونوں لفظ انٹرچینجبلی استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے مٹیریلسٹ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، سائنٹیفک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، دونوں الفاظ اس کے لیے ایگزیکٹلی ایک ہیں. اب آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ تاریخ یا سماج کا سائنسی انالیسس ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے، چاہے آپ خود ریلیجس ہوں اور مارکس کے نقطہ نظر سے ریلیجن کے حوالے سے اتفاق نہ کریں، مگر پھر بھی ایک ریلیجس آدمی بھی آفٹر آل کوانٹم فزکس بھی کر سکتا ہے. ایک ریلیجس آدمی جو ہے وہ بایولوجی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ سائنس کو ماسٹر کر سکتا ہے. تو اسی طرح ایک ریلیجس آدمی سوشل سائنس کو بھی سمجھ سکتا ہے اور اس کی افادیت کو سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا نقطہ نظر مارکس پہ اس پوائنٹ آف ویو پہ مختلف ہے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے، مگر میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی اور سماج اور تاریخ کا سائنسی انالیسس ضروری ہے. اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر مارکسزم کی افادیت آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ مارکسزم آپ کو ایک طریقہ دے رہا ہے جس ذریعے سے آپ سوسائٹی کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں گے. تو آج کے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ مارکسزم کی جو ریلیونس ہے، چاہے سوویت یونین رہا ہو یا نہ رہا ہو، چین میں کیا ہو رہا ہو کیا نہیں ہو رہا، مجھے اس سے غرض ہے ایک سیاسی ایکٹیوسٹ کے طور پہ، بٹ ایٹ دا فلسافیکل لیول مجھے اس بات سے زیادہ غرض ہے کہ اگر ہم نے سماج کا انالیسس کرنا ہے اور سائنسی انالیسس کرنا ہے تو وہ کیا میتھڈالوجی ہوگی، وہ کیا اپسٹمولوجی ہوگی جس کے ذریعے ہم سوسائٹی کا ایک سائنٹیفک انالیسس کر سکیں گے. میرے نقطہ نظر میں مارکس نے جو اپسٹمولوجی اور میتھڈالوجی بنائی ہے وہ ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی اپسٹمولوجی بنانے کی بہت ہی اعلیٰ ترین کاوش تھی، کوشش تھی، اور اس عمل میں مارکس نے جو کامیابی حاصل کی اسی وجہ سے مارکس کو پچھلے 1000 سال کا گریٹسٹ تھنکر مانا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.